أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who has created his universe on certain principles. That if a person was to recognize, understand, and live their life based on those principles, there's an eternal happiness and success that will be given to that person. If the person doesn't recognize, understand, or implement those principles, then there is an eternal sadness, remorse, guilt, pain, suffering that will have no end. In order for us to be able to come to that point of realization, we need to wake up. Imam Ali alayhi salatu says that people are asleep and at the time of death they wake up. When we look at our lives, we have different roles that we have to play. Some of you have the roles of a father, of a husband. You have the role of a brother, and the rest, like for job-wise, whatever roles that you have. And in our lives, as soon as the role changes, it seems as if the person changes as well. And the way that you are with your wife, that's not how you are at work. The way you are with your brother, that's not how you are with your son. As soon as the role changes, so does the person. Because a human being has multi-dimensions. The multi-dimensions that are expressed, they are expressed in their day-to-day life. But there's a particular point for each and every single human being that is the highest dimension of theirs. It's the highest level of existence. And if you were to live your life based on that level, you become a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Wali means not just friend, but it also means that that person is now representing Allah subhanahu wa ta'ala in all of his qualities. That person has become a mirror for all of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala to be projected in that mirror. So it's not really a small task, but it's also not a very difficult task. It's just about submission. Right? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. क्योंकि खुदा ने जो विलायत का दरवाज़ा है वो बंद नहीं किया.
विलायत जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last. रिसालत का, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया. So there is going to be no more prophets that are going to come because the Holy Prophet is the last. But the door of Vilayat, meaning to become the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, to represent Him in His qualities, that door is open. ये दरवाज़ा खुला हुआ है. अब इस दरवाजे से हर कोई इस दरवाजे से अंदर जाके खुदा का वली बन सकता है. ये कोई मुख्तस नहीं है चंद लोगों के. जो हम विलायत मुतलका की बात करते हैं तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, वो आइम्मा मासूमीन के लिए. लेकिन जब हम विलायत आम्मा की बात करते हैं तो वो हकीकतन इंसान का हदफ और मकसद है. यानी we were brought into this earth to become the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the task. When you become the representative of Allah subhanahu wa ta'ala, you can do, if I end up using words that I'm going to have to explain in detail, I try to avoid that. You'll be able to do certain tasks for the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that you will become means for their sustenance. You will become means for their forgiveness. You will become means for their cure. You will become means for them to be elevated. You will become means for their comfort. But for that, you need to live your life according to those principles. Okay. Some of those principles, one of them is love. With me? You were thinking something else. Allah subhanahu wa ta'ala has created this creation based on His love. खुदा ने इस कायनात को अपने प्यार की वजह से बनाया. और ये जो प्यार है, जैसे हदीस किस्सा में भी है और है भी ऐसा, हमारा अकीदा भी और हकीकत भी है कि उसने पूरी की पूरी कायनात को रसूल और उनकी आल के लिए खल्क किया, अपने प्यार का इज़हार. कि अगर आप किसी चीज़ को बनाते हैं, कहते हैं कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ये मैं बना रहा हूँ इजहार मोहब्बत इस शख्स के. अब वो चीज़ जितनी भी वसी होती है, जितनी भी खूबसूरत होती है, इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि बनाने वाला कितना प्यार करता है. Look at the universe. How beautiful it is. How complicated it is. How simple it is. It has the opposites. It has darkness, it has light, it has water, it has, air. If you look at the universe, it's composed of opposites and it creates this system of beauty. I don't know if we are able to appreciate this beauty, but the more you appreciate this beauty, you realize, wow, this is how much Allah subhanahu wa ta'ala loves Rasulullah. This is how much He loves Ahlul Bayt. That to show His love, He created this. I know, if you've seen this recent picture of, and you were saying that I'm not talking about science, so here you go. There is a recent picture that they have taken of the universe by the different technology, and it's just amazing to see. When you look at the picture, it just looks like just dots of light with a bit of color, right, close together on a canvas which is black. But this one dot of light that you're looking at is a whole, it has trillions of planets.
It has trillions of stars. Right? The vastness of it, it keeps on expanding. Okay, let's say we are not able to appreciate that picture. Go outside, right in the corner, you'll find just regular vegetation. I think there's blue flowers. Stop looking at everything else, just look at those flowers. And keep looking at them for 5 or 10 minutes. You realize it's so beautiful, but you never noticed it. Right? The reason why perhaps we're not able to appreciate the beauty of this creation is because we always are looking in not the minute details, but just as a whole picture. Like we took the picture of the whole universe. When you start looking at the individual things that Allah SWT has created, it's amazing, it's very beautiful. So what is the first principle that you have to live your life on to enter into the door, to become the friend of Allah SWT? Where's the first principle I just mentioned? Love. Why? Because Allah SWT created this whole universe based on that principle. खुदा ने पूरी कायनात इसी असूल पे बनाई है, वो है मोहब्बत. अब अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी मोहब्बत के महवर पे नहीं कर रहा, वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो गुमराह हो चुका. आप कहेंगे हम तो करते हैं, लेकिन ये जो प्यार है ना हमारा, ये हमारे अपने आप के साथ है. मतलब मैंने अपने आप के प्यार की वजह से कायनात ने खल्क की, खुदा ने अहलुल बैत के प्यार में खल्क की. तो यहाँ पे खुद ही नहीं है. खुदा की कायनात को बनाने में खुद ही नहीं है, वो किसी और के. हम जब डिसीजन बनाते हैं, when we make a decision, 99.9% of the time we're making the decision based on fear. True? 99.9% we make all of our decision based on fear. If I don't go to work, what will happen? And especially, this is prominent, and I'm not going to take too much time on that. You've lived through the last 2 years. Pandemic, itni der pehle ki baat nahi ki aap bhul jaye. It was all based on fear. And this fear was accentuated 24 hours a day. 24 hours. Every decision I'll say we so that I'm also included, okay? Every decision we made was based on fear. Sanitize your hands. Sanitize. People sanitize their hands so much that all the rest of the bacteria and viruses died. Seemed like there was only one left. We massacred all the viruses and all the bacteria. Yeah. 2.5 feet above ground till the ozone layer. There is no empty space where there is not a bacteria or a virus. 2.5 फुट जमीन से ऊपर ओजोन लेयर तक खाली जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया और वायरस ना हो. कहां भागोगे? अगर 2 फुट नीचे तो वो तो कब्र है ना, वहां पे चलो ठीक, बच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. 6 फुट नीचे जाएंगे. लोग अपनी कॉफियों को सैनिटाइज कर रहे थे.
buy a coffee from, I'm from Canada, so Tim Hortons is the culture in Canada to drink coffee. They would take the coffee, and while the person has it in their hands, to sanitize it. They would bring their groceries in the name of precaution. Our lower emotion of fear were accentuated. And the more this was accentuated means like made it more exaggerated, made it huge. The more fear comes in a human being, the more a human being becomes weak. The more stress you will take, the weaker you will get. 90% of the diseases out there are stress related. That includes your diabetes, what else? BP, heart disease, arthritis. 90%. The 10% that they're not included is like 8 people in America out of 10 are depressed. The other 2 don't know. Then eventually find out that they're depressed. What fear does to us is it confines us, it holds us, it prisons us, it makes us weaker. And then I have, mashallah, doctors in the crowd, so if I make a mistake, I'm sure they can correct me afterwards. But the more stress that you have, the stress hormones are going to be secreted, and it's going to suppress your immune system. When they do transplants, they actually introduce stress hormones to the patient so that the immune system, the body, doesn't start attacking this foreign transplant organ. So for the last 2 years, or 3, I don't remember now, all we have done is being afraid in the name of precaution. I will say it in Urdu, but then I'll say it in English. एहतियात सिर्फ बहादुर कर सकता है, बुज़दिल भागता है. बुज़दिल भागेगा और एहतियात बहादुर करेगा. In the name of precaution, they put us to become more cowards, to run rather than to stand. Precaution doesn't mean to run. Precaution doesn't mean fear-based. Precaution means love-based. I'm not going to go into all of the... In the time of Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nowadays, if someone coughs or sneezes, that fear factor kicks in. Like at the airport, before, people used to sneeze and cough, and nobody would even look at them. Now it's like they feel like I've done a crime, and then the other person staring at you. At the time of the Prophet, there were different diseases that were, that would spread. So what he would say was that you don't leave the city, stay in the city. Don't leave the city, stay in the city. He did not say that you should not go see someone who's ill. हमारे यहाँ ये आदत है ना, मरीज की आदत, वो बेचारे सारे मरीजों को एक कमरे में बंद करके, अपने खानदान से भी दूर करके, उनको एक कई लोगों को इमाम मूसा काज़िम की कैद याद आई है. 14 दिनों के लिए कमरे में अपने घर में कैद है,
اور یعنی جو تکلیف کو ہوتے ہیں 14 دن میں اس طرح سے ہوں, میرا امام 14 سال رہا ہے. اور وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ان کے ذہنوں میں یہ سوچ آئی. So he would say that don't leave the city, but he didn't say don't go see people. You go see the person. How are you? Do you need anything? So the dominant emotion, which is fear, is the lower emotion of a human being. The more the decisions are based on fear, the more a person is falling down. And they will get to the point of animals, and they will go below animals. The more the decisions are based on love, it's a higher emotion. The more the person will become elevated, and they'll be able to get to that, eventually to that point where they have let go of their self-love and they've directed the love towards others. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی کچھ اور سوچی تھی ان کو, اگر بعد میں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو خیر. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بتا دینا. واجب ہے تو ایک مجبوری ہے, کیا کریں, ڈیوٹی ہے. صبح 9 بجے جانا ہے, ڈیوٹی ہے. 5 بجے فارغ ہیں, ڈیوٹی ہے, مجبور ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. اس کے بعد آپ واجب کہتے ہیں یا مستحب کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بھائی ڈیوٹی ہے. پڑھ رہا ہوں تاکہ میں خدا کے ساتھ پیار کرنے لگوں. قربتاً الی اللہ. یہ نزدیک کی بات نہیں ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں, خدا تو آپ سے زیادہ نزدیک ہے. اور وہ ایک کوشش کی تھی تھوڑا ایکسپلین کرنے کی, لیکن تھوڑا شاید ڈیپ ہو گیا, بعد میں اگر موقع ملا کریں. You're actually praying salah to fall in love with Allah. Qurbatan ila Allah. If somebody said, I'm praying namaz so I can get to heaven, then their niyat should be Qurbatan ila al-Jannah. You don't have that intention. If you do that, your namaz is batil. You're saying Qurbatan ila Allah, to fall in love with Allah. Why do you fast? No, say it in English. It's okay, I just made the whole process easy. Why do you fast? Closer, this is the whole thing I'm saying. The closer translation is wrong. Qurb means love. Someone who is, for example, you're close to Agha, and you keep on telling me, I want to get closer to you, closer to you. Okay, you move a little bit more closer, but if you are, touching each other, how much more closer are you? Allah subhanahu wa ta'ala is closer to you than your own awareness of I. یہ تو لاکھ ہو جائے گی نا بات, یہ لاکھ ہو جائے گی, میننگ نو پرپس کہ میں خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں, خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری اپنی آگاہی کہ تم ہو اس سے زیادہ نزدیک ہوں. یہ جو شہر ہے اس کا مطلب یہ وین, یہ آرٹری نہیں ہے. آپ جو آگاہ ہو کہ آپ ہو, خدا کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ نزدیک ہوں. تو why do you fast? To fall in, that's what I was looking for. To fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Why do you go for Hajj? To fall in love for Allah. Why do you give khums? ٹریک مل گیا یا اور کرتے رہیں؟ تولع اور تبرع کیوں کرتے ہیں؟
اس میں تھوڑا ہم گیچ کر جاتے ہیں. تولا اور تبرک قربتاً الی اللہ ہے، لیکن اگر تولا اور تبرک کر کے ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے. تبرک کا مفہوم ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پہلے خدمت میں عرض کر چکے ہیں. آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میں خدا سے پیار، تاکہ مجھے خدا سے پیار ہو جائے، معذاللہ میں فوش دوں. I'm going to swear so I can fall in love with Allah. Make sense? میں نے ویسے تو میں نچلی سیڑھی پہ بیٹھا ہوں، اوپر نہیں بیٹھا. ہم فوج کا اگر آپ کو بھی نہیں تو مطلب کوئی بندہ کہے کہ میں گالیاں نکال رہا ہوں تاکہ میں خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاؤں، جو کہ اگین غلط ترجمہ ہے. کہ میں خدا سے محبت کرنے لگا، میں یہ خدا کی محبت کے اندر گالیاں نکال. میک سینس کرتی بات؟ کوئی بندہ پوچھے گالیاں کیوں نکال، قربت الی اللہ، so I can fall in love with Allah. ہنسے گا آپ پہ. تبرہ جو ہے وہ گالی نہیں ہے، تبرہ دعا ہے. خدایا وہ لوگ جنہوں نے رسول کو اور ان کی آل کے اوپر ظلم کیا، ان کو اپنی خاص رحمت سے نکال دے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ وصحبہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا کر. صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے ہمارے فروعات ہیں ان سب کا جو نیت ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے. خمس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا کہ پیسہ دینا پڑے گا نا، تو پیسے سے محبت ختم ہوگی. خمس کہ بھائی پیسہ نکالو گے، خدا کی راہ میں دے رہے ہو، تو آپ کو پتا ہوگا بھائی مجھے خدا سے محبت کرنی ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پیسے سے محبت نہیں. وہ کسی ایک مولانا نے ہمارے وہ جو سب سے زیادہ خمس لوگ دیتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ صرف ایک ہی عالم کی مرجع کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ سارا خمس کا پیسہ واپس ہماری جیب میں آ جائے. یہ تو خمس کا ہدف نہیں تھا کہ منی کو وہاں سے نکال کے واپس اپنی جیب میں لیں، یا وہ سب ٹیکس رسید کے پیچھے پھر ہوتا ہے میں تمہیں دے دوں گا بس ٹیکس رسید چاہیے. بھائی اللہ میاں وہ ٹیکس بچانے کے لیے چیریٹی تھوڑی کرنی ہے، اس مجھے ٹیکس رسید لکھ دو، جتنی مرضی چاہتے ہو میں دے دوں. یہ جو فروعات ہم کر رہے ہیں these it's not getting us to that point which is the core of obedience. Remember, our topic was the realities, the truth, of obedience and of disobedience. تو اگر انسان اب آپ ڈیسیجن جب بنائیں، کوئی بھی ڈیسیجن، صرف یہ نماز روزے کی نہیں، کوئی بھی زندگی کی ڈیسیجن بنائیں، خوف میں نہیں بنانا، خوف میں نہیں بنانا. مثلاً بندہ گھر جا رہا ہے، میں یہ چیزیں لے جاؤں، اگر نہیں لے کے جاؤں گا تو بیوی ناراض ہوگی. بہت سارے کام وہ کرے گا، آپ مجھے اب عجیب طرح سے دیکھنے لگے، میں مثال بدل بھی سکتا ہوں. وہ بہت سارے کام کرے گا خوف کی وجہ سے، اور صرف وہ خوف ہوگا مثلاً، یا بیوی
آج کل کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ بیوی کام کرے گی ہسبینڈ کے خوف میں. یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہو یہ زیادہ خوف کے نزدیک جائیں گے, اور جتنا خوف کے نزدیک جائیں گے اتنی بزدلی آئے گی, اور جتنی بزدلی آئے گی اتنا وہ خدا سے دور ہوں گے. تو میاں بیوی کے درمیان میں بھی جب آپ کام کریں تو کریں پیار کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. اور یہ جو پیار ہے اس کو آپ مودت کی شکل دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں مودت ڈالی. وہی ہے نا جو ساری آیت سبھی کو پتہ ہے, ہمیں چند آیتیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ مودت کرو. مجھے اجر نہیں چاہیے, اہل البیت کے ساتھ مودت کرو. مودت جو ہے وہ جب محبت بلوغ پاتی ہے, تھوڑا سا ثقیل ہو رہا ہے لیکن کہہ دیتا ہوں, محبت جب بلوغ پاتی ہے تو مودت بنتی ہے. اگر محبت بلوغ نہ پائے تو مودت نہیں بنتی. ہماری محبت اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ مودت نہیں ہے, محبت ہی ہے. مثلا حضرت عباس کے پاس جا کے ہم نے انہیں بتا دیا کہ ہمیں کیا چاہیے. مودت یہ ہوتی ہے کہ مولا سے پوچھیں مولا آپ کو کیا چاہیے. مولا سے جا کے کہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, نہ کہ مجھے یہ چاہیے. یہ مودت ہے. تو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ نے کہا تھا مودت کرو, یعنی امام وقت سے پوچھو کہ ان کو کیا چاہیے, نہ کہ امام وقت سے کو مجھے کیا چاہیے. یہ نہیں کہ مانگ نہیں سکتے. ایک تو ہم فوراً ججمنٹ وہ لیبل والی بات بتا رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم مانگ نہیں سکتے, مانگیں, اولاد مانگیں, کام جاب مانگیں, صحت مانگیں, مانگ سکتے ہیں, لیکن جان کے مانگیں کہ یہ حد نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ صرف ابھی شروعات. مجھے اس محبت کو بلوغ تک لے کے جانا ہے کہ میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں جہاں مودت بن جائے, کہ میں امام وقت سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آقا آپ کو کیا چاہیے. ہم سب کو چاہیے نا کہ ہم امام کو دیکھیں, ہے نا. کوئی اگر ایسا بندہ ہو جو کہ مجھے نہیں چاہیے امام کو دیکھنا. مہم یہ نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھیں, مہم یہ ہے کہ امام آپ کو دیکھیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام آپ کو دیکھیں. بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے لیکن رسول نہیں ان کو دیکھتے تھے. رسول کے ساتھ تھے, رسول کو دیکھتے تھے لیکن رسول نہیں ان کو دیکھتے تھے. یہ جو رسول کا نہ دیکھنا یہ آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی, رسول کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی ان کی طرف. ایک نوجوان رسول اس کو بہت توجہ دیتے تھے. There was a young man and the Holy Prophet used to love him. Every time he came in, he would, show his special love for him. So the companions, they try to figure out, what is it that this young man has that the Prophet loves him so much. So they went to his house and they said to him, what do you do special? Attention to you. کر کے ہو گیا, کوئی مناجات ہے, کوئی دعا ہے, کوئی وظیفہ ہے, کوئی ذکر ہے, کہ اتنا رسول تم سے پیار کرتے ہیں. Must be something. He goes, there's nothing, regular day-to-day life, do my namaz and everything. But Kenyan said, no, there must be something. صحابہ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تم چیز ایسی کرتے ہو
جس کی وجہ سے رسول تم پر اتنا پیار کرتے ہیں اور تم پہ توجہ دیتے ہیں. اس نوجوان کو he said, I don't know, but after I'm thinking, کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو میرا دل درد کرتا ہے, مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی. پھر وہ صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول اس کو اتنی توجہ دیتے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھیں. امام حسین کو تو دشمنوں نے بھی دیکھا, ہر امام کو بنی عباس کے لوگوں نے دیکھا, بنی امیہ کے لوگوں کو نے دیکھا. کیا ہو گیا ان کا؟ کچھ ہوا؟ امپورٹنٹ یہ کہ امام آپ کو دیکھیں. امام کہیں گے یہ مجھے چاہیے, مجھے یہ چاہیے, یہ میرا مال ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. امام کا مال تو بنے, امام آپ کو خریدنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ تو بنے جو وہ چاہتا ہے. مال امام بنے کہ وہ کہے یہ میرا مال ہے. حضرت حبیب کو کس نے بلایا تھا؟ امام وقت نے حضرت حبیب کو بلایا. امام وقت بلا رہا ہے حضرت حبیب کو, مالی امام ہے. امام کہہ رہے مجھے یہ چاہیے. حضرت حبیب کی زندگی کو دیکھیں, ان کے کردار کو دیکھیں. آج ان کا ذکر کریں گے. کردار ہیں جو کہ جس کے خریدار امام ہیں. امام لوگوں کی خریدار نہیں, کرداروں کی ہیں. حبیب ابن مظاہر کے کردار کے خریدار ہیں, سلمان فارسی کے کردار کے خریدار ہیں, حضرت عمار یاسر کے, حضرت ہور کے. امام یہ فسق اور فجور اور دنیا پرست ان لوگوں کے کرداروں کے خریدار نہیں, جس میں حسد ہو, جس کے کردار میں حسد ہو, غصہ ہو, لالچ ہو, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہو, سوائے اپنے آپ اور کوئی نظر نہ آئے, سوائے اپنے آپ سے پیار اور کسی اور سے کر نہ سکے, سوائے اپنی سوچوں کے علاوہ اس کو اور کوئی سوچ نہ آئے. ان کرداروں کے خریدار نہیں. وہ کردار بنائے. امام آپ کو خرید لیں گے, کہیں گے یہ میرا مال ہے. ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ امام کہیں, آپ سے کہیں کہ آ جاؤ تم میرے مال ہو, مجھے تمہاری ضرورت ہے. یہ جو 313 ایک حدیث کے کانٹیکسٹ میں نمبر ہے, یہ جو لوگ ہوں گے نا جو امام کے ساتھ مدینہ میں ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام چاہیں گے, امام خریدیں گے, امام بلائیں گے.
اب وہ جیسے امام حسین نے خط لکھا تھا ویسے خط نہیں ہوں گے، لیکن امام بلائیں گے. اور جب یہ لوگ امام کی صدا پہ ایک قدم اٹھائیں گے تو وہاں پائیں گے جہاں امام ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ جب ندا آئے گی تو بس قدم اٹھاؤ گے تو امام کے پاس پہنچ جاؤ گے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بھی کہنے لگا تھا، مجھے کیا پتا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو امام بلائیں گے، وہ جب ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ امام کے پاس پہنچے، ٹیرولرز کر کے جس بھی انداز سے امام کے پاس موجانہ طریقے سے پہنچ جائیں گے. باقی اگر امام ہمیں نہیں چاہیں گے ہمیں خود جانا پڑے. ہمیں خود جانا پڑے. آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو جب رات کو سوتا ہے تو وہ اپنا والیٹ بھی پاس رکھتا ہے اور وہ سوتا بھی اس انداز میں ہے کہ اگر رات کے کسی وقت جو ہے امام بلانے تو اس کو کوئی تیار ہی نہ کرنی پڑے کہ وہ جب امام کی صدا سنے تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل کہ اس کو کہیں اگر کمرے میں چلا گیا بیوی کی شکل نظر آ گئی، بچوں کی شکل نظر آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کے وہ سست پڑ جائے. وہ اپنے انہی کپڑوں میں رہتا ہے جس میں اس نے دن گزارا کہ کہیں خداحافظ کرنی پڑے وہاں جائے بچی کا پیار سامنے آ جائے. بہت سارے لوگ کیوں نہیں پہنچ سکے امام کے پاس؟ یہ کوفہ کی ماؤں نے اپنے بچوں کو پکڑ لیا، بیویوں نے شوہروں کو پکڑ لیا. تیاری ایسی ہو کہ بیوی بچوں کو بتایا ہو کہ اگر ایک دن تم اٹھو اور تم مجھے نہ پاؤ، اس کا مطلب ہے کہ امام نے مجھے ڈھونڈنا نہ. تم یہ نہ ایکسپیکٹ کرنا کہ واپس آئے گا، میں جا چکا. امام بلائیں، یہ وہ لوگ ہوں گے. باقیوں کو ہم کو چل کے جانا پڑا. آپ دیکھیں جب یہ پینڈیمک کے زمانے میں آپ اپنی ماں سے نہیں مل سکتے تھے. آپ پاکستان اگر جانا چاہتے، کہیں اور جانا چاہتے، مشکل تھا، ریسٹرکشنز تھی. آپ کے خیال میں اتنا ہی آسان ہوگا جب امام آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں اپنے جد کے خون کا بدلہ لینے، تو کیا خدا کے دشمن ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ آج آپ کے حسن اور حسین اور علی اور فاطمہ اور زینب کے نام ہونے کی وجہ سے آپ کو مشکلات دے رہے ہیں تو اس دن جانے دیں گے؟ ان کو وہ زیادہ انتظار کر رہے ہیں ان کا ہماری نسبت. ان کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہوا ہے. وہ سارے وسائل کو اکٹھا کریں کہ جب امام آئیں تو ہر ایک ممکن ان کے پاس وسیلہ ہو کہ ان کے اس انقلاب کو روک سکے. You think they will let you go? تو کئی لوگ some of the people will end up meeting the imam after years, after months. And during that time, they might not even be able to make it.
میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم امام کو ٹی وی پہ دیکھ لیں گے، کیونکہ خبریں تو آئیں گی نا، CNN ہو گیا، یہ BBC ہو گئی، وہ خبر تو دیں گے کہ بھئی یہ شیعوں کا امام آ گیا ہے، اس نے ذوالفقار اس کے ہاتھ میں کہی جا رہا ہے کہ he's saying that I'm here to take the revenge of the blood of my grandfather. And now, he was in Medina before, now he's in Makkah. And then from Makkah, he's going to, go towards Palestine. And 10,000 soldiers have joined, and the flags are saying, Ya Tharat al-Hussein, the revenge of the blood of Imam Hussein. And this, in the Middle East, the Saudi Arabia and other people are against him, and they're trying to fight him. And there is a war going on in the Middle East, and this movement is going towards Palestine. And the occupiers of Palestine are also scared, and they're also using their weapons and soldiers to stop him. It'll be all in the news. ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اچھا آج امام کہاں پہنچے، یہ ہونا ہے. حضرت حبیب کو خود امام نے خط لکھا. اس میں کیوں حضرت حبیب کو خط لکھا، کیوں حضرت حبیب بنے؟ وہ ہے محبت، اور وہ محبت جو بلوغ پا کے مودت بن گئی. رسول خدا ایک بچے کو بہت زیادہ پیار کریں. اصحاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بچے کو اتنا پیار کیوں کریں، چہرے کو چوم رہے پیار کر رہے ہیں. کہتے یہ وہ بچہ ہے کہ جب میرا حسین قدم جہاں جہاں رکھتا ہے یہ بچہ اپنا قدم ادھر رکھ دیتا، میرے حسین پیچھے پیچھے چلتا، بہت زیادہ پیار کر. کہ باقی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتا. امام حسین کی محبت ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہے. یہ وہ زمین تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حبیب کے اس دل اور وجود کے اندر اس محبت نے پروان اور بلوغ پایا. اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ امام زمان خود ان کو کہہ رہے ہیں حبیب تو آ جا. حضرت حبیب دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دستک ہوئی، کون ہے؟ میں ایک خط لایا ہوں حسین سے. میں قاصد ہوں حسین کا. حضرت حبیب خط کو لیتے ہیں. آپ ذرا خود تھوڑا اگر محسوس کر سکیں کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے جس چیز کے ساتھ امام زمان کا دست مبارک لگا، کہ زندگی میں کوئی ہمیں چیز دے دے جس چیز سے امام زمان کا دست مبارک مس ہو. حضرت حبیب نے خوشی سے خط لیا، چوما. اب جو خط کا متن ہے وہ تاریخ میں ہے کہ یعنی امام حسین نے کہا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں حسین، کس کی طرف؟ اس شخص کی طرف جو فقیہ ہے. اس شخص کی طرف جو فقیہ ہے. امام وقت کسی کو فقیہ کہیں، جو علم کل یعنی تمام جو خدا کے اجازت سے جو امام وقت کے پاس علم ہے، علم لدنی بھی ہے، علم حضوری بھی ہے، سارا کے سارا علم ہے، خدا کے علم کا وہ مظہر ہے. اس سے وہ کسی کو کہے یہ فقیہ. میں کربلا پہنچی ہوں، کربلا پہنچ گئی ہوں، میرے پاس آ جاؤ.
امام حضرت حبیب کو کس لیے بلا رہے مدد؟ آ جاؤ. امام وقت پہنچ گئے ہیں، یعنی ان سے جس سے کہ پیار ہے حضرت حبیب کو بچپن سے لے کے امام حسین کے پیچھے پیچھے پیار ہے. یہ کتنی بہجت کی بات ہے یہ خود اس خط میں پڑھنا کہ میرا مولا مجھے مدد کے لیے پکار. آپ اندازہ کریں کہ حضرت حبیب کی روح کس طرح سے خوش کہ میں کیا چیز، میں کون ہوں، میرا مولا کہہ رہا ہے میری مدد کو. یعنی اگر کسی کی زندگی وہاں پہ ختم ہو جائے اس جملے کو سننے کے بعد، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ کچھ اور چاہیے کہ امام وقت کہیں کہ میری مدد. آجا حبیب میرے دوست. حضرت حبیب خانوں میں کس کا خط ہے؟ مولا حسین کا ہے. خط کیا کہہ رہا ہے؟ خط کہہ رہا ہے کہ حسین کربلا آ گئے، مولا کربلا آ گئے، انہوں بلا رہے ہیں. حضرت حبیب کی خانم کہہ رہی ہے تو تم سوچ کیا رہے ہو؟ یہ بھی تو کوفہ میں ہے نا. کتنا فرق ہے اس ہستی کے درمیان میں اور باقی جنہوں نے اپنے شوہروں کو حضرت مسلم کے ہاتھ پہ یعنی امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد اپنے شوہروں کو گھر لے گئے. یہ بیوی کہہ رہی ہے انتظار کس چیز کا کر رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو؟ یہ بیوی کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے؟ اسے پتا ہے کہ میں بیوہ ہو چکوں، اسے پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ نہیں وہ سوچ رہی. کہہ رہی جاؤ تم سوچ کیا رہی، کیوں یہاں بیٹھے؟ اگر تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں. اگر تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گی. میں امام وقت. اب اس گھر کو دیکھیں، یہ جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، غلام بھی سن رہا ہے، غلام بھی سن رہا ہے. حضرت حبیب نے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے جاؤ، ادھر میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. حضرت حبیب جب اس جگہ پہ پہنچے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی. یہی غلام گھوڑے سے کیا کہہ رہا ہے؟ گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم فکر نہ کرو. اگر میرا مولا نہ آئے نا تو میں تم پہ سوار ہو کے امام وقت کی نصرت کے لیے جاؤں. وہ گھوڑے کو تسلی دے رہے ہیں، گھوڑے کو تسلی دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہ گھوڑا بھی جانا چاہتا ہوگا. ہے جانور لیکن یہ بھی جانا چاہتا ہوگا. امام وقت ہے نا، وہ اس کی ولایت میں سب ہے، جانور ہو جاندار ہونا، ہر کوئی اس کی ولایت میں. امام زمان کی نصرت ہر چیز کرنا چاہتی ہے، ہر چیز ان پہ قربان ہونا چاہتی. آسمان انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ وقت آئے، زمین انتظار کر رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا ہے کہ امام وقت کب آئیں گے. حضرت حبیب سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ. امام نے جب دیکھا ان کا تم آزاد ہو، تم جاؤ. غلام کہتا ہے کہ آقا یہ تو صحیح بات نہ ہوئی نا.
یہ تو صحیح بات نہ ہوئی. مجھے آپ آزاد کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ, تم آزاد ہو, تم چلے جاؤ. آپ خود جا رہے ہو, خود امام وقت کی مدد کرو گے, اور میں خدا میں اس غلام کے پاؤں کے خاک میں نہ دے. کسی جگہ پہ تو لے کے آئے کہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ امام وقت کی نصرت کرے, کہیں سے تو نصرت کرے. حضرت حبیب پہنچتے ہیں, امام حسین صاحب السلام کا سلام. بی بی زینب نے اسلام کیا. حضرت حبیب کو اس بات سے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادی جو ہے مجھے سلام کر. یہ وقت بہت عجیب سا ہوگا, غربت ہوگی. یہ کیا ہے کہ بی بی زینب مجھے سلام کری. یہ وہ ہستی ہے کہ جب وہ یعنی پتہ نہیں ہوتا تھا کسی کو کہ علی کی بیٹی ہے. جب گھر سے نکلتی تھی اندھیرے میں نکالتے تھے, آواز ہوتی تھی کہ آواز نہیں, کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زینب ہے. آج جو ہے وہ مجھے سلام کری. ہر شخص جو مقتل میں گیا نا, اس نے ندا دیا آخری وقت میں مقاتل میں یہی ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہر کسی نے صدا دی امام حسین کو, اپنے اپنے انداز میں صدا دی. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے پاس ہے, یعنی ہر کوئی جو مقتل میں جا کے قربانی کو جس نے پیش کیا نا, اس کے آخری سانس جو تھے امام حسین کے ساتھ گزرے. اور امام بھاگ کے جاتے ہوتے تھے. امام جب کوئی صدا دیتا تھا, گرتا تھا, امام کو پکارتا تھا, تو امام بھاگ کے جاتے تھے. اس حضرت علی اکبر نے جب صدا دی ہے تو دشمن کہتا ہے حسین بتا تھوڑا آہستہ آیا. حسین سے پہلے کوئی اور پہنچ گئی. یہ آنسو جو جنہوں نے ہماری آنکھوں کو تر کیا, میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں.